अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट। मैं हूं ईसा नकवी। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा गंभीर तर हो गया है। पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ 2 रोज पहले, उसकी बाज़गश्त और उसका इर्तियाश अभी भी बरकरार है। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ था। ये पस्ती हमने इससे पहले नहीं देखी थी। जो कुछ कौमी असम्बली के इजलास के बाद हुआ, रात को जिस तरीके से पार्लियामेंट की बत्तियां गुल कर दी गईं और फिर वहां पर कुछ लोग दाखिल हुए, नकाब पोश लोग, और उन्होंने कौमी असम्बली के मेंबरान को वहाँ से अरेस्ट किया। इसकी इजाज़त किसने दी और क्या अब ये एक रूटीन बन जाएगी? हैरान कुन तौर पर मुस्लिम लीग नवाज, जिसकी माजी में जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियाँ भी हैं, वोट को इज्जत दो का नारा भी आप अपने जहन में रखें, उसके बहुत से MNAs और लीडर्स अब इसके ऊपर तौजीहात पेश करते हुए नज़र आ रहे हैं, इसकी वजूहात बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर ऐसा ना होता तो फिर ऐसा ना होता, अगर जलसे में ये ज़बान इस्तेमाल ना की जाती तो फिर ये ना होता। ये क्या अब एक रूटीन बनने जा रही है पाकिस्तान के सियासत में? इस मामले पर भी हम आज बात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक मरतबा फिर वो पेश गोई की है जो उन्होंने साल 2023 में जब असम्बली इख्तिताम पजीर हो रही थी तो अपने आखिरी खिताब में उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा था कि पाकिस्तान की सियासत उस नहज पर पहुंच गई है कि या तो आप हुकूमत में होते हैं या फिर आप जेल में होते हैं। आज यही वार्निंग देते हुए फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट से बिलावल भुट्टो जरदारी नजर आए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में सियासत को गाली बना दिया गया है। क्या कहा बिलावल भुट्टो ने, सुनिए। सियासत को एक गाली बना दिया, और अगर इनका सिर्फ यही जिम्मेदारी है कि गाली देना है, शोर शार करना है, बिलो द बेल्ट हिट करना है, तो जिम्मेदारी इनके पास है कि दे हैव टू होल्ड द गवर्नमेंट टू अकाउंट। चीफ मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी ये है कि जलसा में खड़ा होके मीडिया को गाली दे, ऑपोजिशन को गाली दे, हुकूमत को इस्तेमाल करके जजेस के खिलाफ एंटी टेररिज्म कोर्ट में इंतकामी कार्रवाई करे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि जेल मुकद्दर हो सकती है। हुक्मरानों को भी खबरदार किया, उनको भी अपना वतीरा और तरीका तब्दील करने का कहा। क्या कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने, सुनिए। तो फिर वो अपने सूबे के अवाम के मसाइल हल नहीं कर रहे जनाब स्पीकर, वो अपने सियासत चमका रहे हैं। हुकूमत का काम सिर्फ ये है कि आज हमें किसको बंद करना है। खान ने हमसे ये किया था, माहौल खराब किया था, तो इसके जवाब में न पत्थर का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब ईंट से देंगे। तो एक दिन के लिए आप लोग खुश होंगे, लेकिन कल मैं और आप उसी जेल में होंगे। जब खान साहब वजीर आजम था, मेरा कोई जाती मुखालफत, अगर इस मुल्क ने चलना है तो इस साइड और उस साइड को मिलकर काम करना पड़े। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने मेरे वालिद को या किसी ने मेरी वालदा को जेल में डाला। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अगर जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई जलसे में वो ना की जाती तो फिर वो सब कुछ ना होता जो होता हुआ आपने देखा है। ख्वाजा आसिफ ने और इरफान सदीकी ने इस मामले के ऊपर लबकुशाई की। क्या कहा, सुनिए। दोस्त जो है 8 या 10 परसों गिरफ्तार हुए हैं, अगर आप उनके प्रोडक्शन ऑर्डर इशू करते हैं मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं कोई टिट फॉर टैट के हमारे प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं इशू हुए और आपको भी नहीं करने चाहिए, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। उस दिन यहाँ जलसे में और जो लैंग्वेज चीफ मिनिस्टर KP ने इस्तेमाल की, अगर वो लैंग्वेज इस्तेमाल ना की होती तो ये वाकया जो है ना होता। स्पीकर साहब ने बहुत उम्दगी से इस मामले को हैंडल किया है। उन्होंने फौरी तौर पे तमाम पार्टियों का इजलास भी बुलाया। तहकीकात के बाद जो भी जिम्मेदार हैं उनके बारे में खुद FIR कटवाएंगे। ये जलसा जो परसों हुआ है, इसने सियासी माहौल को मुकद्दर करने में, बिगाड़ने में, इश्तियाल पैदा करने में, दूरियां पैदा करने में बड़ा रोल अदा किया है। जलसे के अंदर जो तकारीर हुई हैं वो पूरी कौम ने सुनी है। उन तकारीर का जो लबो लहजा था, जो गुफ्तगू थी, गाली गलोच की ज़ुबान इस्तेमाल की गई, कोई एक भी पॉजिटिव मैसेज अगर इस जलसे के थ्रू दिया गया हो तो हम उसको खुशामदेद कहते। आपको जब भी एहतजाज का मौका मिला है, आपने कत्ल गारत गरी की है, आपने हमले किए हैं। हुकूमत का शिकवा यह है कि तकारीर का लबो लहजा, उसमें इस्तेमाल की जाने वाली ज़बान किसी तौर काबिल कबूल नहीं, लेकिन एक तौजीह या एक एक्सप्लेनेशन जो है और एक दावा अडियाला जेल से भी आया है। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का अब से थोड़ी देर पहले पैगाम उनकी बहन अलीमा खान के ज़रिए सामने आया है, जिसमें यह कहा गया है कि 22 अगस्त का जलसा मुलतवी करने के लिए बाकायदा भीख मांगी गई और ये कहा गया कि 22 अगस्त के बजाय 8 सितंबर को ये जलसा कर लिया जाए। उसके लिए थ्रेट्स का बताया गया और
ایک ذمہ دار جماعت ہونے کے ناطے پاکستان تحریک انصاف نے ایک ورڈ آف آنر کو ایکسیپٹ کر لیا، لیکن پھر اس کا آنر برقرار نہیں رہا۔ جلسے کے لیے رکاوٹیں ڈالی گئیں، راستے بند کیے گئے، ساؤنڈ سسٹم، لائٹس ان کو اٹھا لیا گیا۔ اس تمام صورتحال میں جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے اب یہ کہا گیا ہے عمران خان کی طرف سے کہ انہوں نے جو کمیٹی بنائی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے، اس کمیٹی کو کام کرنے سے روک دیا ہے۔ کسی بھی قسم کے مذاکرات، پہلے تو وہ یہ کہتے تھے کہ سیاسی جماعتوں سے نہیں ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں گے، لیکن اب یہ کہا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی مذاکرات نہیں ہوں گے، اور 22 ستمبر کو لاہور میں جلسہ ہوگا، NOC ہو یا نہ ہو۔ اس حوالے سے عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ کچھ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو جلسہ ہے لاہور کا اس کے حوالے سے ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ اٹک پل کراس نہیں کرنے دیا جائے گا۔ عطا تارڑ نے کیا کہا سنیے۔ انفارمیشن منسٹری ایک نئی فلم بنانے کا سوچ رہی ہے، اس کا نام ہوگا میں لاہور نہیں جاؤں گا۔ پہلے ایک فلم آئی تھی، یہ اس کا اگلا حصہ ہے کہ میں لاہور نہیں جاؤں گا، کیونکہ اب میرا خیال ہے کہ شاید لاہور جانے کا ارادہ ترک کر دیا جائے۔ اور یہ لشکر کشی کس بات کی ہے؟ 12.5 سال سے آپ کی حکومت ہے، مجھے PKLI کے لیول کا ایک ہسپتال دکھا دو۔ پاکستان کے سیاسی منظر نامے اور اس سے جڑی ہوئی ڈیولپمنٹ، ساتھ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے گزشتہ روز ایک وضاحتی پریس ریلیز اور جوڈیشل پیکج کی گونج، ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے مجھے پاکستان مسلم لیگ نواز سے جوائن کر رہی ہیں شجرہ منصب صاحبہ، اور پاکستان تحریک انصاف سے شاہد خٹک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ باقی معاملات پر بعد میں آئیں گے۔ شجرہ منصب صاحبہ یہ بتائیے گا کہ پارلیمنٹ کی 4 دیواری کے اندر سیکیورٹی کے اہلکاروں کا گھسنا، وہاں سے سٹنگ ممبرز آف نیشنل اسمبلی جو اپنے عوام کے حلقے کے ووٹ لے کر قومی اسمبلی میں پہنچے ہیں، عوامی نمائندے ہیں، جس طریقے سے گھسیٹ کر ان کو گرفتار کیا گیا، ان کے کالر پکڑے گئے، آپ کی جماعت اس کے بارے میں پریشان نظر نہیں آتی، بلکہ اس کی توجیحات کیوں پیش کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے پہلے بات یہ ہے کہ پہلے دن ہماری جماعت سمیت تمام جتنی بھی جماعتیں پارلیمنٹ میں بیٹھی تھی، انہوں نے اس بات کی مذمت ضرور کی ہے اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ پارلیمنٹ کی سینکٹی، پارلیمنٹ کی توقیر، پارلیمنٹ کی عزت یہ سپریم ہے، اور کوئی بھی پارلیمنٹیرین یہ نہیں چاہے گا کہ پارلیمنٹ کو اس طریقے سے بے توقیر کیا جائے۔ اس لیے یہ کسی نے نہیں کہا کہ وہ اس واقعے کی مذمت نہیں کرتے۔ آج بھی خواجہ آصف صاحب نے بھی، باقی بھی تمام لیڈران نے یہ کہا کہ یہ جو ہوا یہ غلط ہوا۔ اب توجیحات نہیں پیش کر رہے، وہ ایک بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں کہ اس چیز کی وجہ کیا بنی۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جلسہ ہوا اس میں 41 نکات کی انہوں نے اگریمنٹ کی تھی، ان اگریمنٹ کو انہوں نے توڑا، ان کی وائلیشن کی۔ جس وقت وائلیشن کی تو قانون کے لحاظ سے کوئی بھی ماورائے قانون نہیں ہے، ان کو چاہیے تھا کہ ان کو پتا تھا اب ہم نے اگر اس طرح کیا ہے تو اپنی گرفتاری دے دیتے۔ اور وہاں پہ جلسے میں جس قسم کی باتیں ہوئی، جس قسم کی بڑکیں ماری گئی، جس طریقے سے یلغار کہا گیا کہ ہم یلغار کریں گے، اور کسی بھی شعبہ زندگی کو نہیں چھوڑا گیا۔ اور ایک ہوتا ہے سیاسی گفتگو تو وہاں پہ ہوئی ہی نہیں۔ وہاں پہ کس قسم کی لینگویج یوز کی گئی، کس قسم کی کروڈنس اور ولگیرٹی ہوئی اسٹیج پہ بیٹھ کے، یہ عوام کے ساتھ کس قسم کا سلوک ہے۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ نفرت کی بیج جو بہت دیر سے یہ بو رہے ہیں، اتنی پولرائزیشن آج تک اس ملک میں نہیں ہوئی جو کہ اس جماعت نے پولرائزیشن کر دی ہے۔ اور جو کچھ جلسے میں ہوا، کیا اس کے بعد اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا تھا؟ اس کا اس بات کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتار کیا جاتا، وہ جو بھی ہوا غلط ہوا۔ آج شجرہ صاحبہ، اس میں معاملہ یہ ہے کہ آپ کی جماعت کا بڑا سٹرونگ موقف رہا ہے کہ تحریک انصاف نے دھرنا دیا، باہر بیٹھے رہے، پارلیمنٹ کا جنگلہ ٹوٹا، پارلیمنٹ کے اور سپریم کورٹ کے جو جنگلے ہیں ان کے اوپر کپڑے دھو کر سوکھنے کے لیے لٹکائے گئے، PTV حملہ، یہ ساری باتیں آپ کرتے تھے۔ آپ کی حکومت میں اسپیکر کے موجودگی میں، کسٹوڈین آف دا ہاؤس کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہو گیا، اور اس ساری صورتحال کے اوپر اس میں یہ وجہ بتانا، یہ MNAs ہیں، یہ الیکٹڈ ممبرز ہیں، ان کو نوٹس دے کر بلایا جا سکتا تھا تھانے، جس طریقے سے کیمروں کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوا، یہ آپریشن اس کو کہا جائے گا، اس کا مقصد تو یہی نظر آتا تھا کہ ان کی تذلیل کرنا ہے،
اور اس کی ویڈیو فوٹیجز ساری سب کچھ اویلیبل ہے. میں آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ جو گریوٹی آف ایلیگیشنز ہے یا ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں بنتا تھا یا کوئی مقدمہ سرے سے وجود ہی نہیں رکھنا چاہیے تھا. میں طریقہ کار کی بات کر رہا ہوں. جو طریقہ کار ہے اس پہ پشت پناہی لگتا ہے. تاثر یہ ہے کہ آپ لوگوں کی مکمل پشت پناہی تھی. یہ جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے حکومت نہ صرف اس کا علم رکھتی تھی بلکہ ان کی آشیرواد سے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا. اسپیکر صاحب نے پہلے دن ہی کہا, صبح آ کے انہوں نے سب سے پہلے اپوزیشن کو بولنے کا موقع دیا. انہوں نے جو باتیں سنائی اسپیکر صاحب نے, اسی وقت امیڈیٹلی اس پہ ایکشن لیا. انہوں نے رولنگ دی, انہوں نے سارے سی سی ٹی وی فوٹیج منگوائے اور انہوں نے ان کی تحقیقات کہا کہ اس چیز کی فوری تحقیقات ہوں گی. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سارجنٹس کو معطل بھی کیا ہے, انہوں نے فوری طور پہ اس کا ایکشن بھی لیا ہے اور انہوں نے پروڈکشن آرڈرز بھی جاری کر دیے ہیں. یہ افسوس کی بات ہے کہ اسد قیصر بالکل اس طرح کے سپیکر نہیں تھے. وہ صرف پی ٹی آئی کے سپیکر تھے. ہمارے بہت سارے لیڈران بہت دیر جیلوں میں رہے بغیر کسی ثبوت کے, بغیر کسی جرم کیے. ان کے اوپر ہیروئن جیسے الزامات بھی لگائے گئے لیکن ان کے پروڈکشن آرڈرز نہیں جاری ہوئے. ان کو موت کی چکیوں میں رکھا گیا. لیکن اس کے باوجود آج خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ 2 wrongs don't make 1 right, اور اسپیکر صاحب نے کہا کہ یہ بالکل ایسے. چلیں مجھے ٹھیک ہے, میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. مجھے اس میں شاہد خٹک صاحب, حکومت کی طرف سے اس کی جو ایکسپلینیشنز دی جا رہی ہیں دبے الفاظ میں یا کھلے الفاظ میں مذمت بھی کی جا رہی ہے, تحریک انصاف سیٹسفائیڈ ہے حکومت کے اس پوسٹ ایکشن جو رد عمل ہے اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں, جب سے ہمارا اسلام آباد کا جلسہ ہوا ہے یہ بکلاٹ کا شکار ہے. وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں پاکستانیوں نے اس جلسے میں شرکت کی. پہلے انہوں نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ ہمارے راستے بند کر دے. یہ انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی, انہوں نے مشکلات کھڑی کی, اور جس جگہ پہ ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت ملی وہاں پہ یہ تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں مل کے 500 بندے اکٹھا کر دے تو میں سیاست سے ریزائن کر دوں گا. نمبر 2, رہی بات پارلیمنٹ کے اوپر حملے کی, تو یہ نون لیگ کا وطرا رہا ہے. یہ کبھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر حملے کرتے ہیں. ان کی جو سیاست ہے یہ آئینی اداروں کے اوپر ان کے اٹیکس جو ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, لیکن پارلیمنٹ کے اندر ممبران کو وہاں پہ حصے بے میں رکھنا, وہاں کی بجلی بند کرنا, نقاب پوشوں کا آنا. تو میں حکومت کو بتاؤں کہ یہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. آج آپ اتنا کریں کہ کل کو پھر آپ کا یہ رونا دھونا نہ ہو کہ جی آپ لوگ یہ غلط کر رہے ہیں. آج آپ اپوزیشن کو دیوال میں چوند رہے ہیں. آپ نے 8 فروری کو ہمارے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا. قوم نے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بنگلہ دیش والی صورتحال بنتی, لیکن وہ بھی ہم نے برداشت کیا. آپ لوگوں نے ہمارے لیڈر عمران خان کو گریبان سے پکڑ کے گھسیٹا, آپ نے ان کو جیل میں ڈالا. آپ نے ایک غیر سیاسی عورت جن کا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, بشرا بی بی, ان کو آپ نے جیل میں ڈالا. ہمارے خواتین کو جیل میں ڈالا, ہماری لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈالا, ہمارے کارکنان کو جیلوں میں ڈالا. تو یہ ہم نے ایک ڈائری بنائی ہوئی ہے, ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں. اور یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ جو پروڈکشن آرڈر, ان کے پروڈکشن آرڈر نکالتے ہم تھک گئے تھے. شہباز شریف ایک دن جیل نہیں کاٹ پا رہا تھا, ان کا رانا ثناء اللہ ایک دن جیل نہیں کاٹ پا رہا تھا. ان کی لیڈرشپ تو رونے دھونے پہ آ جاتی کہ جی پروڈکشن آرڈر تو پروڈکشن آرڈر. ہمارے ممبران کو یعنی شاہد خٹک صاحب آپ کی بات سے مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے کہ آپ بھی وہی کریں گے جو مسلم لیگ نون کر رہی ہے. آج جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ آج میرا سوال سن لیجئے, خٹک صاحب سوال سن لیجئے, خٹک صاحب بات سن لیجئے. خٹک صاحب اگر ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ہمیں دیوال میں چن دیں گے, یہ ہمارے ساتھ ظلم اور جبر کریں گے اور پھر ہم ان کو پھولوں کے ہار پہنائیں گے, ایسا نہیں ہوگا. ڈرے اس وقت سے کہ جس دن ہم اقتدار میں آئیں ایک چیز کا ان سے بدلہ لیں گے. اور یہ میں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں, ہم ان کو بالکل نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے ملک پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے, یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, یہ لٹیرے ہیں. انہوں نے ہمارے عوام کے ٹیکس کا پیسہ چوری کیا ہے. ہمارے اوپر تو سیاسی مقدمات ہے, عمران خان صاحب کے اوپر تو سیاسی مقدمات ہے. ہم بالکل ان کو نہیں چھوڑیں گے. یہ جتنا کر سکتے ہیں بالکل کر لیں. صحیح. مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو یہیں سے جاری رہے گا.